बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सना इस्लामिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद और साथ ही माहीन फातिमा कुरान एकेडमी में भी खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए सूरत मरियम का हम तर्जमा, तफसीर और तजवीद करेंगे। तो जिस तरह मेरा तरीका कार रहा है, सबसे पहले हम इसके शान नजूल के बारे में जानेंगे कि ये सूरत कुरान मजीद में क्यों नाजिल हुई और इसमें कौन सा वाक़या, किस पैगंबर का वाक़या जिक्र हुआ है और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े की अहमियत क्या है। और ये वाक़या आपको मैं आखिर में बताऊंगी और साथ में हम इस सूरत की फजीलत के बारे में भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको सूरत मरियम और उसके अंदर आने वाले तमाम तर वाक़यात के बारे में समझ आ सके। तो आइए हम आगाज करते हैं सूरत मरियम का, और वाक़या मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी इंशाअल्लाहुल अजीज। सबसे पहले हम सूरत मरियम के शान नजूल को जान लेते हैं। सूरत मरियम कुरान मजीद की 19वीं सूरत है। इसमें 98 आयात है और ये मक्की सूरत है। जहां तक बात है सूरत मरियम के शान नजूल की, तो सूरत मरियम मक्का मुकर्रमा के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। इस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम को मुशरिकीन मक्का की तरफ से सख्त मुखालिफत और तकालीफ का सामना था। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कई अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बयान करके अहले ईमान को सब्र, तौहीद, अल्लाह पर भरोसे और उसकी रहमत की उम्मीद दिलाई है। खास तौर पर हजरत ज़िक्रिया, यहया अलैहिस्सलाम और मरियम और ईसा और इब्राहिम, मूसा, इस्माइल और इदरीस अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है। जहां तक हजरत मरियम के वाक़े की अहमियत का जिक्र है या अहमियत की बात है, तो इस सूरत का नाम मरियम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। कुरान मजीद की इस सूरत में हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम की वलादत का निहायत ही मुअस्सर और तफसीली बयान आता है। अब हम जरा इस सूरत की फजीलत को जान लेते हैं कि सूरत मरियम की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसमें अल्लाह की रहमत, कुदरत, तौहीद और अंबिया कराम की दावत को बड़ा मुअस्सर अंदाज में बयान किया गया है। खास तौर पर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि इंसान ज़ाहरी असबाब से मायूस ना हो, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। जी, अब हम सूरत मरियम की फजीलत को मजीद जानेंगे कि ये किस मकसद के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं, इसका वजीफा कर सकते हैं। आप इसे इन नियतों के साथ पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला से रहमत और मदद मांगने के लिए, मुश्किल हालात में सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करने के लिए, औलाद की ख्वाहिश हो तो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए हम इस सूरत को पढ़ सकते हैं। परेशानी और मायूसी में कुरान से दिल का इत्मीनान और हिदायत हासिल करने के लिए, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े से पाकीज़गी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा सीखने के लिए, औलाद के लिए हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। सूरत मरियम में एक निहायत ही खूबसूरत दुआ है कि रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन व लम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। और आगे फहबली मिल्लदुन का वलिया। तो अब हम इसका वजीफा कैसे करें कि कोई गैर शादीशुदा खास तादाद मुकर्रर करने की बजाय आसान तरीका ये है, कोई गैर साबित शुदा खास तादाद मुकर्रर करने की बजाय आसान तरीका ये है कि आप वजू करके अल्लाह की रहमत की नियत करें, सूरत मरियम की तिलावत करें जितना आसान हो, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की मज़कूरा दुआ पढ़ें, फिर अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने अपने अल्फाज में मांगे। यकीन रखें कि अल्लाह ताला बेहतर वक़्त और बेहतर तरीके से अता फरमाने वाला है।
اور سب سے اہم بات جو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ سورت مریم کو صرف وظیفہ سمجھ کر نہیں بلکہ قرآن کی ہدایت سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھیں، یہی اس سورت کا اصل فائدہ ہے۔ اور اجازت کے لیے، وظیفے کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم اس سورت کی تفسیر کو جانتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے پاس آیت ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اس کا ترجمہ جو بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کی مجید کی بعض سورتوں کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں، ان کا حقیقی اور مکمل مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان حروف کے ذریعے قرآن کے اعجاز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہی عام حروف ہیں جن سے عرب واقف تھے، لیکن پھر بھی وہ قرآن جیسا کلام لانے سے عاجز رہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی ذکر ہے، رحمتی رحمت کا، ربی کا آپ کے رب کی، عبدہ زکریا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں ناظرین تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو اپنی رحمت کے ذکر سے شروع فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے تھے، وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اذ جب نادا پکارا انہوں نے، ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ چپکے چپکے پکارنا۔ اگر ہم جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، اگر اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور خاموشی سے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے انہوں نے اپنی دعا کو بلند آواز اور دکھاوے کی بجائے تنہائی میں اللہ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں دعا کا ایک خوبصورت ادب معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، اخلاص اور یقین کے ساتھ اپنی حاجت پیش کرے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ قال انہوں نے عرض کیا، رب انی اے میرے رب، بے شک میں، وہن العظم منی کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الرأس اور سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، شیبن واشتعل الرأس سفید ہو گیا ہے سر، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں رہا، ولم اور نہیں رہا، اکن ولم اکن اور نہیں رہا میں، بدعائک آپ سے دعا کر کے، ربی شقیہ اے میرے رب کبھی نا امید نا مراد نہیں رہا۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی کمزوری اور بڑھاپے کا ذکر کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے، وہ اپنی حالت بیان کر کے اللہ کی رحمت پر یقین ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ کا مطلب یہ ہے، اے میرے رب میں نے ہمیشہ تجھ سے مانگا، تو نے مجھے کبھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کرتے وقت اپنی کمزوری کا اعتراف کریں مگر اللہ کی قدرت سے مایوس مت ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ
من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت، اور مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا اندیشہ، وإنی اور بے شک مجھے، خفت اندیشہ ہے، الموالیہ رشتہ داروں کا، من ورائی اپنے بعد، وکانت امرأتی عاقرا اور میری بیوی بانجھ ہے، وکانت امرأتی عاقرا وکانت ہے امرأتی میری بیوی عاقرا بانجھ، فہب لی من لدنک ولیہ، فہب لی تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، فہبلی پس مجھے عطا فرما، من لدنک اپنے پاس سے، ولیًا وارث۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی اور ان کی اہلیہ بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھی، ظاہری اعتبار سے اسباب بہت کمزور تھے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین بہت مضبوط تھا، اسی لیے تو انہوں نے فرمایا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے تو اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جو بے اولاد لوگ ہیں وہ اس دعا کو پڑھا کریں، تو اللہ سے مایوسی اور نا امیدی کے ساتھ دعا مت کیا کریں، بلکہ نہایت عاجزی اور اللہ پر کامل یقین رکھ کے دعا کریں تو ان کی ضرور قبول ہوگی۔ اب اس دعا کا ترجمہ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، جب ظاہری اسباب ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں تب بھی اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اگر ہم ان آیات کے مرکزی سبق کی بات کریں تو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہمیں 3 اہم باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوں، دعا اخلاص اور عاجزی کے ساتھ کریں، ظاہری اسباب ناممکن نظر آئے تب بھی اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، جو میرا وارث ہو، یارثنی میرا وارث ہو، و یارث اور وارث ہو، من آل یعقوب آل یعقوب کا، وجعلہ رب رضیہ اور اے میرے رب اسے اپنی پسندیدہ شخصیت بنا، بنا اس کو ربی اے میرے رب، رضیہ پسندیدہ شخصیت۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں ناظرین تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایسی اولاد کی دعا کر رہے تھے جو ان کے بعد دین اور نبوت کی ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ وہ چاہتے تھے ان کا بیٹا نیک صالح اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہو۔ یہاں وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا بہت اہم دعا ہے، یعنی صرف اولاد مانگنا مقصد نہیں بلکہ نیک اور صالح اولاد مانگنا اصل مقصد ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ یا زکریا اے زکریا، انا نبشرک بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام ایسے لڑکے کی، بغلامی ایسے لڑکے کی، نسمہ جس کا نام یحییٰ یحییٰ علیہ السلام ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس نام کا ہم نام نہیں بنایا، لم نجعل لہ نہیں بنایا ہم نے، من قبل اس سے پہلے، سمیہ اس نام کا ہم نام، یعنی کہ اس طرح کا نام ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو اس آیت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا جواب تھا کہ اللہ نے خود فرشتے کے ذریعے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا گیا جو ایک منفرد نام تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نہایت بڑھاپے میں تھے، ان کی اہلیہ بھی اولاد سے محروم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جی ناظرین، جس واقعے کو ذکر کرنے کا میں نے آپ کو کہا تھا
کہ میں آپ کے سامنے اس واقعے کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گی۔ اب آیات کے اندر تو وہ واقعہ تھوڑا تھوڑا بیان ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اب ہم اس واقعے کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا اور بال بھی بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی اولاد پیدا کرنے سے عاجز تھیں۔ اس کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے تنہائی میں نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا۔ انہوں نے اپنی کمزوری کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے سابقہ رحمتوں کو یاد کیا۔ ان کا یقین تھا کہ جس اللہ نے پہلے ہمیشہ اپنی رحمت فرمائی وہ آج بھی دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ ان کی خواہش صرف دنیاوی اولاد حاصل کرنا نہیں تھی، وہ ایسی اولاد چاہتے تھے جو نیک ہو، اللہ کی اطاعت کرے اور ان کے بعد دین کی خدمت اور بھلائی کا سلسلہ جاری رکھے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، بتایا اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا، جیسا کہ آیات کے اندر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ یہ خوشخبری حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی اہلیہ بھی اولاد سے محروم تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب کے طور پر پوچھا کہ جب میں اتنی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میری اہلیہ بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جس اللہ نے انسان کو پہلے کچھ نہ ہونے کی حالت سے پیدا کیا، اس کے لیے بڑھاپے میں اولاد عطا کرنا بھی مشکل نہیں۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ایک بہت بڑا سبق سامنے آتا ہے۔ جی ناظرین، اس قصے میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے خاص حکمت، علم اور دینی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی تعلیم دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بچپن ہی سے اللہ کی اطاعت اور پاکیزگی، تقوی اور نیکی کی صفات پیدا کر دی گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نرم دل، حضرت یحییٰ علیہ السلام نرم دل اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی اور تقوی عطا فرمایا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا کہ ان کی بیوی بانجھ ہے تو وہ کیسے صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا بھی فرمائے اور یحییٰ علیہ السلام کو ایسی صفات بھی عطا فرمائی جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدین سے محبت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کرنے والے تھے۔ قرآن ان کی ایک خاص صفت بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ وہ سرکش اور متکبر نہیں تھے اور نہ ہی وہ نافرمان تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ نیک انسان کی پہچان صرف عبادت نہیں بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عبادت، اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خوشی، حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ ایک ایسے وقت میں جب انسانی عقل کے اعتبار سے اولاد کی امید بہت کم تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو خود اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی بنا۔ یہ واقعہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دے تو دنیا کے ظاہری حالات اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اس پورے واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے وقت مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. انہوں نے اپنی کمزوری دیکھی اور اپنی عمر دیکھی، اپنی اہلیہ کی حالت دیکھی، لیکن سب سے بڑھ کر اپنے رب کی قدرت اور رحمت کو دیکھا. یہی ایک مومن کا طریقہ کار ہونا چاہیے. کبھی انسان کو لگتا ہے کہ حالات بالکل ختم ہو چکے ہیں، راستے بند ہیں اور امید کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، لیکن زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ بندے کے لیے راستے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اللہ نے انہیں خاص صفات عطا فرمائی، علم اور حکمت، پاکیزگی، تقوی، اللہ کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور شفقت، تکبر اور سرکشی سے دوری. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اہم مراحل کے لیے سلامتی کا ذکر فرمایا. ان کی پیدائش، ان کی وفات اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت. اس پورے واقعے کا جو سب سے بڑا پیغام ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ سے مانگتے رہو. اگر حالات مشکل ہیں تو بھی دعا مت چھوڑو. اگر ظاہری اسباب کمزور ہیں تو بھی اللہ کی قدرت پر یقین رکھو. اگر دعا کے جواب میں دیر ہو رہی ہے تو مایوس مت ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کو نیکی، عبادت اور اس کی اطاعت میں استعمال کرو. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی تو صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ ایسی اولاد مانگی جو اللہ کو پسند ہو. اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا. یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زکریا علیہ السلام جیسا یقین اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا تقوی، پاکیزگی، والدین کی خدمت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ عطا فرمائے. لیکن میں اہم وضاحت سبق کے آخر میں آپ لوگوں کے سامنے کر دوں. قرآن مجید زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں بنیادی طور پر بتاتا ہے کہ وہ اولاد سے محروم تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. اس لیے میں نے ان کی اہلیہ کا نام، عمر یا ایسے واقعات شامل نہیں کیے جو سورت مریم میں بیان نہیں ہوئے یا جن کی مضبوط مستند دلیل موجود نہیں ہے. جی محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ قرآن کا سلسلہ آپ تک اور آپ سے اگلے لوگوں تک پہنچتا رہے، اور اسی طرح پہنچتا رہے کہ آپ کو بھی پسند آئے اور اللہ کو بھی پسند آئے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طرح آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری محنت کے لیے، ہماری محنت کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا راضی ہو آپ سے. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور تاکہ آپ کو میری تمام تر ویڈیوز ملتی رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو میں بالکل اسی طرح پڑھاتی ہوں. زوم ایپ اور واٹس ایپ کے ذریعے ایرو چل رہا ہوتا ہے، ساتھ میں پکچرز چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو بالکل سمجھ آئے گی انشاءاللہ. واٹس ایپ پہ بھی سکرین شیئر کر کے پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری پرانی تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. آپ کو تمام طرح کی ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری محنت کی حوصلہ افزائی کریں. خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.